नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदना इल्मा रब्बी ज़िदना इल्मा रब्बी ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आज हम स्टार्ट करेंगे सूरह कलम। सूरह कलम मक्की सूरह है, 52 आयतें हैं, 52 आयात से हैं और 2 रुकू हैं और नुज़ूल के हिसाब से इसका नंबर 2 है, यानी सेकंड नंबर पे वन ऑफ द अर्लीस्ट सूरा है। सबसे पहले नाजिल होने वाली सूराओं में से ये एक सूरा है। ठीक है। नून, नून हरूफ मुक़त्तियात है, जैसे पहले के सूरों में भी सूराज में भी हमने देखा स्वाद या अलिफ लाम मीम, तो ये हरूफ मुक़त्तियात है और इसका माने जो है सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं। लेकिन ये वन ऑफ द थिंग्स से वालेकुम अस्सलाम सैमा भाभी, वेलकम टू द क्लास आफ्टर अ लॉन्ग टाइम माशाल्लाह। ये जो हरूफ मुक़त्तियात हैं ये वो एक चीज़ है, कह लीजिए कुरान की एक मौजज़ा है कि जिनको जब कुरैश मक्का पढ़ते थे तो वो हैरान होते थे कि ये क्या है और इसका क्या मतलब है, उनको बड़ी हैरानी होती थी। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने स्टार्ट ही सूरे को ऐसे किया, नून हरूफ मुक़त्तियात से, वल कलमी वमा यस्तुरून, कलम की कसम खाई है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, यानी कलम की कसम जिसकी इसलिए एक अहमियत है कि इसके ज़रिए कोई भी बात जो है वो बयान होती है, तफसीर बताई जाती है। और कुछ मुफस्सिर कहते हैं इससे मुराद एक ख़ास कलम है जिसने अल्लाह ने सबसे पहले पैदा किया और उसे तकदीर लिखने का हुक्म दिया, इसलिए उसने आखिर तक सभी होने वाली चीज़ों को लिख दिया, यानी शुरू से लेके और एंड तक की सारी चीज़ें जो हैं इस कलम ने लिख दी। और ये जो सब कुछ हुआ ये कब हुआ? जब अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को बनाया उससे 50,000 साल पहले, यानी ज़मीन और आसमान बना भी नहीं था, उससे 50,000 साल पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कलम को बना दिया था। कुरान इससे रिगार्डिंग कुछ हदीसें आती हैं। पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला ने इसको हुक्म दिया कि तुम तकदीरें लिख दो सारी मखलूक की, सारी मखलूक जो कुछ भी अल्लाह ताला ने पैदा किया, हर चीज़ हर शय के बारे में शुरू से लेके और ता क़यामत तक के लिए वो सब कुछ लिख दिया गया। अल वलीद बिन उबादा बिन अस्सामित कहते हैं कि मेरे बाप ने मुझे बुलाया जबकि वो मरने वाले थे और उन्होंने मुझसे कहा, बेशक मैंने रसूलुल्लाह को कहते हुए सुना है, इन्ना अव्वल मा खलक़ल्लाहुल क़लम फ़क़ाल लहू उक्तुब, क़ाल या रब्बी वमा उक्तुब, क़ाल उक्तुबिल क़द्री वमा हुआ काइनुन इलल अबदी। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले जो पैदा किया वो क्या था? वो कलम थी। और अल्लाह ताला ने उससे कहा लिख, तो पेन ने कहा, कलम ने कहा, ए मेरे रब मैं क्या लिखूं? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि तकदीर लिखो और जो कुछ भी होने वाला है ख़त्म होने तक, यानी ता क़यामत तक वो सब कुछ लिख दो। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सुब्हान अल्लाह कलम को हुक्म दिया कि ये जो सारी चीज़ें हैं इसको लिख दो। अच्छा, इसमें एक और हमने जो ऊपर वर्ड पढ़ा वल कलमी, इसके रिगार्डिंग एक और सूरा में भी एंड वाली 30th पारे में हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। उसमें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक सूरे में बताया है, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। अल्लाह ताला ने इल्म कैसे बताया? कलम के ज़रिए। लिखना कैसे बताया? कलम के ज़रिए। यानी नॉलेज में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लिखने का। ठीक है, इल्म कलम के बिना अधूरा है। जैसे एक तो है ना, हम अपने कानों से सुन रहे हैं, अपने दिमाग से समझ रहे हैं, लेकिन लिखने से जो बात आती है और जो नॉलेज होती है और जो आप अपनी बात कन्वे कर पाते हैं वो किसी दूसरे एंगल से नहीं कर पाते। यानी या तो आप बोल के कर सकते हैं या लिख के कर सकते हैं। ठीक है,
تو ایک تو ہمارا بول ہو گئی، ہماری بولی ہو گئی، اور ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے، ہمارے لیے قلم بنا دی ہے۔ کوئی جانتے ہیں سب سے پہلے پین نبیوں میں کس نے استعمال کیا تھا؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ جن کے پاس چھوٹے بچے ہیں ان کو شاید پتا ہو، ان کی بک میں ہوتا ہے۔ ادریس علیہ السلام۔ کوئی اور بتائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام۔ اور کوئی بتائے گا؟ قلم سب سے اور کوئی بتائے گا؟ روما بھابی کا آنسر کریکٹ ہے، ادریس علیہ السلام۔ سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے قلم کا استعمال کیا تھا۔ اچھا یہاں آیا ہے وما یسترون، اور جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں، یعنی دنیا میں الگ الگ شہروں میں الگ الگ طرح کے لوگ الگ الگ طرح کی چیزیں لکھ رہے ہیں۔ لکھی جانے والی چیزوں میں سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام تھا جو لکھا گیا، جس کا اثر دلوں پہ بہت زیادہ ہے، جس نے انسانوں کے دل اور دماغ بدل دیے۔ جیسے جہاد تلوار سے کیا جاتا ہے ویسے ہی قلم سے بھی کیا جاتا ہے۔ جب دیکھیے جو انسان لڑ نہیں سکتا تو وہ کیسے جہاد کرے گا؟ وہ لکھ کے جہاد کرے گا۔ اللہ کو طالب علم کی قلم کی سیاہی زیادہ محبوب ہے شہید کے خون سے۔ جہاں شہید کا خون تولا جائے گا وہاں طالب علم کی سیاہی بھی تولی جائے گی۔ تو اگر آپ میں سے کسی کے اندر لکھنے کا ہنر ہے تو اس کو ضائع نہ کریں، اس کو استعمال کریں۔ آپ سوسائٹی کے لیے بہت کچھ اچھا لکھ سکتے ہیں، کچھ ایسے ڈاکیومنٹس لکھ سکتے ہیں، یا کچھ چھوٹے چھوٹے فلائرز بنا سکتے ہیں کہ جس میں بڑی امپورٹنٹ پوائنٹس ہوں، کہ جس سے جب آپ لکھیں اور دوسرا پڑھے تو اس کے دل پہ اثرات ہوں۔ ہم دیکھیں جب کسی اچھے آتھر کی بکس پڑھتے ہیں تو ہمارے اوپر کتنا اثر ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہاں ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے، یہ غلطی ہمیں نہیں کرنی ہے، یا یہ کام کیا جا سکتا ہے، اس سے بہت اجر ملے گا۔ تو ہمیں وہاں سے آئیڈیاز ملتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ کس سے ہمیں وہ آئیڈیاز مل رہے ہیں؟ ان کے لکھنے سے ہمیں وہ آئیڈیاز مل رہے ہیں۔ لکھنے میں بہت طاقت ہے۔ تو اگر ہم میں سے کسی کے بھی پاس وہ ہے تو اپنے سوشل میڈیا کو، آج کل تو اٹس ویری افیکٹو کہ چھوٹے چھوٹے آپ کچھ وہ بنا لیں، یعنی پیج بنا لیں، 1 پیج بنا لیں، کوئی چھوٹے چھوٹے 4 لائن کے جملے لکھ لیں، کچھ بھی اس ٹائپ کی چیز کریں کہ جب دوسرا پڑھے تو اس کو ایک دم سے ان باتوں سے اثر ہو۔ ما انتا، نہیں آپ، بنعمتی، اپنے رب کی نعمت کے ساتھ، ربی کا اپنے رب کی، بھی مجنون، مجنون۔ اب کیا تھا، جو مکہ کے لوگ تھے نا وہ انہیں مجنون بلاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی، اور اس قسم کا جواب ہے یہ کہ آپ مجنون نہیں ہیں، کہ جس میں کافروں کے بات کی تردید کی گئی ہے کہ جو لوگ ان کو جو ہے کہتے تھے کہ یہ مجنون ہے، یہ تو آپ کو اس لیے مجنون کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے خود ہدایت اور سیدھے راستے کا انکار کیا ہے۔ دیکھیے ہمیشہ دیکھیے بعض لوگ دوسرے لوگوں کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ کیونکہ ان کے اپنے اندر وہ کمی ہوتی ہے۔ جب کسی شخص کے اندر بھوتا نہیں ہوتا ہے، جب اس کے اپنے اندر خاصیتیں نہیں ہوتی تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اپنے اندر وہ طاقت نہیں ہے، وہ شمتا نہیں ہے، وہ کیپیبلٹیز نہیں ہے، وہ اپنے کو دوسرے سے کمتر سمجھتا ہے، تو سوچتا ہے سوسائٹی میں دوسرے کی عزت کیسے کم کروں، تب وہ اس کا مذاق بنانا شروع کرتا ہے اس کے دوستوں کے سامنے، اس کے ریلیٹیوز کے سامنے، تاکہ اگلا جو ہے وہ گلٹی کانشیس فیل کرنے لگے اور اپنے آپ کو تھوڑا کمتر سمجھنے لگے۔ پلیز ہولڈ، اذان ہو رہی ہے۔
السلام علیکم ایوری ون. ہم آیت نمبر 3 پڑھیں گے سورہ قلم. ٹھیک ہے. وَإِنَّ لَكَ اور بے شک آپ کے لیے لَأَجْرًا اجر ہے، البتہ اجر ہے، غیر ممنون نہ ختم ہونے والا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو نبوت کا ذمہ آپ کے اوپر دیا گیا، اس نبوت کے فرائض کو پورا کرنے کے لیے جو بھی دکھ، جو بھی پریشانیاں آپ نے برداشت کی اور دشمنوں کے طعنے آپ نے سنے، اس پہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ نے جو اس دنیا میں پریشانیاں برداشت کیے تو اس کے بدلے میں آپ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہم نے رکھ دیا ہے. دیکھیے طعنے برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب کوئی شخص بھری محفل میں آپ کو طعنے دیتا ہے، آپ کے بارے میں بھرا برا بولتا ہے، یا آپ کے دوستوں کو آپ کے بارے میں بھرا برا بولتا ہے، تو کہیں نہ کہیں سے آپ کو پتہ چلتا ہے، نہ بھی آپ کو بات پتہ چلے، آپ کو دوسرے کے بات کرنے کے انداز سے احساس ہو جاتا ہے کہ یہ شخص میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. آپ کو بہت ایزیلی پتہ چلتا ہے. ایک کہتے ہیں نا دل سے دل کی راہ ملی ہوتی ہے. تو جب کوئی شخص آپ کے لیے نیگیٹو سوچ رہا ہوتا ہے اور آپ اس سے بات کرتے ہیں تو آپ کو آٹومیٹک آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرے لیے دل میں کوئی نہ کوئی بات لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس لیے یہ ایسی بات سوچ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو کہنے دو مجنون، ان کو کرنے دو آپ کی برائی، ان سب پریشانیوں کے بدلے میں نے آپ کے لیے بہت اچھا اجر رکھا ہے. وَإِنَّكَ اور بے شک آپ لَعَلَىٰ البتہ بلند، خلق عظیم اخلاق کے مرتبے پہ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیے نہ صرف ان کو خوشخبری دے رہے ہیں بلکہ ان کو کہہ رہے ہیں آپ تو اخلاق میں سب سے زیادہ بلند ہیں. خلق العظیم سے مراد دین اسلام یا پاک قرآن ہے. مطلب یہ کہ آپ اس طریقے پر ہیں جس کا حکم آپ کو اللہ نے قرآن میں یا دین اسلام میں دیا ہے، یا اس سے مراد وہ سبھیتا ہے، وہ آداب ہے، وہ نرمی ہے، وہ شفقت ہے، وہ امانت اور سچائی ہے، سنجیدگی ہے اور فضیلت ہے، اور دوسرے کی اخلاقی صفات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے سے پہلے بھی فضیلت رکھتے تھے، اور نبی ہونے کے بعد ان میں اور زیادہ اونچائی اور پھیلاؤ ہوا. اس لیے جب عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق تو قرآن ہے. یعنی وہ چلتے پھرتے قرآن ہے. سبحان اللہ. اور ایک اور جگہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا خلق العظیم، خلق عظیم ہے، سب سے بہترین اخلاق والے ہیں. یعنی دونوں ہی میننگ ہو سکتے ہیں. اچھا اب اس میں کچھ حدیثیں آتی ہیں، میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ حدیثیں ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کے اکارڈنگ ہم بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں جو حکم دیے گئے اور جن چیزوں سے مناہٹ کی گئی ان سب چیزوں کا دھیان رکھتے تھے، اسی کے حساب سے اپنا ویوہار کرتے تھے. ان کا جو نیچر تھا، ان کا جو کیریکٹر تھا وہ قرآن کے اکارڈنگ تھا. وہ یہ نہیں کہ اپنا جو دل آیا وہ کرتے تھے، نہیں، قرآن کے مطابق تھا. ہر چیز پر غور و فکر کرنا، صحیح سے ہر بات بتانا، اور ان چیزوں کو وہ چھوڑ دیا تھا انہوں نے جو قرآن میں جن چیزوں کی اجازت نہیں ہے، یا نیچرلی انسان جس طرف مائل ہوتا ہے. یعنی اکثر کیا ہوتا ہے ہمارا ایک تو ہم ہے نا، جیسے قرآن کی کلاس میں اس وقت ہیں تو ہمارا اس وقت ایمان کا لیول تھوڑا ہائی ہے، ہم اچھی باتیں سن رہے ہیں، اچھی باتیں سوچ رہے ہیں. لیکن بعض وقت ہوتا ہے کہ گھر میں ماحول ایسا ہوتا ہے یا ہم نے کوئی ایسی چیزیں سنی ہوتی، دیکھی ہوتی جس سے ہم بڑا ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور اس وقت ہمارا دل کرتا ہے ہم دوسرے کو بد دعا دیں، دوسرے کو گالی دیں، دوسرے کو کیا کچھ نہ بول دیں. ایسا بھی وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اپنے اس نیچر کو کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حاوی نہیں ہونے دیا، کبھی کسی کے سامنے اس ٹائپ کا ان کا نیچر نہیں آیا. تو جو کچھ بھی قرآن نے حکم دیا انہوں نے وہی کیا، اور جو کچھ بھی منع کیا، حرام کیا، اس سے وہ دور رہے.
اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو ان کے اندر کوالٹیز تھی، موڈسٹی کی، کائنڈنس کی، مطلب بڑے رحم دل، بڑے شفقت والے، بڑے سافٹ، اور ایٹ دا سیم ٹائم بہت بریو، معاف کرنے والے، اور بہت اچھی ان کے اندر صادق الامین والی کیریکٹرسٹکس تھی جو نبوت سے پہلے بھی تھی۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی سال خدمت کی، almost 10 years، اور انہوں نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا، اور میں نے کچھ بھی کیا ہو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، نہ ہی انہوں نے میرے متعلق کبھی یہ کہا کہ میں نے یہ کیوں نہیں کیا۔ یعنی ہمارا جب کوئی غلام ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا ابھی تک یہ کام کیوں نہیں ہوا، تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، یہ کام ایسے کیوں کیا، تو کبھی بھی انہوں نے ان شبدوں کا استعمال نہیں کیا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ ان کا اخلاق بہترین اخلاق ہے، انہوں نے کبھی میری سکن کو کبھی بھی یعنی مجھے چھوا نہیں، جیسے ہوتا ہے نا غلام ہے، کوئی سرونٹ ہے تو انسان غصے میں مارنے کے لیے یا پکڑنے کے لیے زور سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا ہاتھ اتنے نرم تھے کہ میں نے کبھی اتنے نرم سلک کو بھی نہیں چھوا جتنے نرم پام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اور کہتے ہیں میں نے مشک کو کبھی نہیں سونگا تھا کہ مشک سے اچھی خوشبو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے آتی تھی، یعنی مشک سے بھی اچھی خوشبو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی تھی۔ سبحان اللہ، یہ ہمیں باقی حدیثوں سے بھی پتہ ہے کہ ان کا سویٹ جو ہے وہ مشک کی خوشبو دیتا تھا۔ امام بخاری کی حدیث ہے، البرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے خوبصورت چہرہ تھا سارے لوگوں کے درمیان، اور سب سے بہترین اخلاق تھا سارے لوگوں کے درمیان، نہ وہ زیادہ لمبے تھے نہ قد کے چھوٹے تھے، یعنی درمیانہ قد تھا، نہ بہت لمبے نہ بہت چھوٹے۔ اچھا، اس کے ریگارڈنگ بہت ساری حدیثیں آتی ہیں، ان کے اخلاق کے ریگارڈنگ بہت ساری حدیثیں آپ سنیں گے، میں کچھ ہی آپ کو حدیث بتا رہی ہوں۔ ایک اور حدیث ہے، امام احمد ریکارڈ کرتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے غلام کو اپنے ہاتھوں سے نہیں مارا، نہ ہی کبھی انہوں نے کسی عورت کو مارا، اور انہوں نے کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا سوائے اس کے کہ وہ جہاد میں نکلے ہوں اللہ کے کام کے لیے، مطلب جہاد میں جو انہوں نے تلوار اٹھائی یا کسی کو مارا وہ مارا، اس کے علاوہ انہوں نے کسی کو نہیں مارا۔ اگر ان کو دو چیزوں میں آپشن دی جاتی کہ ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز آپ ایکسیپٹ کر لیں، تو اگر وہ ان کو دونوں محبوب ہوتی تو اس میں سے وہ ایزیسٹ والی لیتے، یعنی دین میں بھی ہمیشہ انہوں نے ایزیسٹ چیز کو چنا، جو بھی چیز ایزی تھی۔ ہاں، اگر ان دونوں میں سے کسی بھی چیز میں کوئی گناہ شمار ہوتا، ساتھ میں کوئی گناہ بھی ہوتا، تو وہ اس چیز سے پھر دور رہتے، پھر اس سے وہ نہ کرتے کہ میں اس میں سے چوز کروں یا اس میں سے چوز کروں، پھر کوئی چوائس وہ نہیں کرتے۔ اور انہوں نے کبھی اپنے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا سوائے اس کے کہ جس نے اللہ کے حکم کی پیروی نہ کی ہو یا حد سے بڑھ گیا ہو، بس اسی سے بدلہ لیا، لیکن پرسنلی اپنے لیے انہوں نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ امام احمد میں حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، I have only been sent to perfect righteous behavior، میں صرف اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ بہترین اخلاق پیدا کروں لوگوں کے درمیان۔ انما بعثت لأتم صالح الاخلاق، بہترین اخلاق کے لیے میں بھیجا گیا ہوں، یعنی وہ خود چلتے پھرتے نمونے تھے، اگر ان کو کوئی دیکھے اور ان کو اپنا آئیڈیل بنائے تو اس کا جو اخلاق ہے وہ ون آف دا بیسٹ اخلاق ہوگا، اگر وہ واقعی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے۔ جیسے کیا ہوتا ہے کہ اکثر جو لوگ ہیں وہ کسی ہیرو یا ہیروئن کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں کہ ان کے سٹائل کے کپڑے پہنیں گے، ان کے سٹائل سے چلیں گے، ان کے سٹائل کی جیولری بنوائیں گے، ان کے سٹائل کے ہیئر سٹائلز کریں گے، میک اپ کریں گے، تو کیا ان کی پیروی کرتے ہیں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کرتے ہیں کہ یہ سٹائل چل رہا ہے، دس از ان، ہم کہتے ہیں نا آج کل دس فیشن از ان، تو وہ جو ان ہیں، وہ جو اچھے لوگ ہیں ان کے لیے ان کی وہ کیا ہے کہہ دیں کہ ڈیفینیشن ان کے لیے یہ ہے کہ وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کہتے ہیں، یعنی ہم ان کی پیروی کریں گے، ہمیں کسی دوسرے شخص کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان عمل میں خلق حسن کے برابر کسی عمل کا وزن نہیں۔ اللہ گالی گلوچ کرنے والوں سے، بد زبان سے بغض رکھتے ہیں، یعنی جو بھی شخص گالی دیتا ہے یا بد زبانی کرتا ہے اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغض رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے حسن خلق سے اس شخص کا درجہ پا لیتا ہے جو رات میں عبادت کے لیے جگتا ہے اور دن میں روزہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، اگر کسی کا اخلاق بہت اچھا ہے، he is very careful what he is talking، وہ کسی کو ہرٹ تو نہیں کر رہا، وہ اللہ کی حدوں کو کراس تو نہیں کر رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اتنا درجہ دیتے ہیں کہ جتنا کوئی تہجد پڑھتا ہو یا دن میں وہ روزے رکھتا ہو، تو کتنا بڑا درجہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ جو آیت ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی اونچے اور نوبل کیریکٹر کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ اعلیٰ یعنی بلند، خلق العظیم بہترین عظمت والا ان کا جو ہے وہ اخلاق تھا، تو ان کو یہی وہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے ان کے اوپر ان کا جو مشن تھا، جس مشن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا، اس کو وہ کمپلیٹ کر پائے، وہ مشن لوگوں تک وہ پہنچا پائے، لوگوں کو ہدایت کا رستہ بتا پائے۔ اگر کوئی شخص کمزور اخلاق والا ہوتا تو وہ پھر اتنا بڑا کام انجام نہ لا پاتا، اس کے لیے بہت مشکل ہوتا کہ لوگوں کے تانے سنے اور بری بری باتیں سنے اور اس کے بعد اچھا ہی اچھا کرتا جائے، تو یہ بہت مشکل کام ہے، اٹس ناٹ این ایزی ورک۔ اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کے علاوہ ان کا جو اپنا کیریکٹر تھا وہ بہت ہی ہائی تھا، بہت ہی نوبل تھا، اور ہمیں یہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اوپر جو پاگل پن کا بہتان لگایا جاتا تھا کہ یہ پاگل ہیں، مجنون ہو گئے ہیں، وہ جو مشرک ان کے اوپر یہ بہتان لگاتے تھے، اس بہتان سے بھی وہ جو ہے چپ رہتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا اپنا جو اخلاق تھا وہ بہت ہائی تھا، اور اس سے ایک اور بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک بلند اخلاق والا انسان کبھی بھی پاگل نہیں ہو سکتا۔ یہ دو چیز ساتھ میں کو ایگزسٹ نہیں کر سکتی ہیں، یہ دونوں چیزیں ساتھ میں نہیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ پاگل شخص وہ ہوتا ہے جس کے مائنڈ کا بیلنس خراب ہو چکا ہوتا ہے، وہ اپنے ٹیمپرامنٹ کو سنبھال کے نہیں رکھ سکتا، اس کے ٹیمپرامنٹل ایکویبلرم جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے، کبھی وہ ایک دم لگے گا آپ کو کتنا انٹیلیجنٹ ہے، کبھی لگے گا پتہ نہیں کتنا بیوقوف شخص ہے، تو اس کا جو مینٹل سٹیٹس ہے وہ ایک لیول میں نہیں رہتا۔ اور اس کے برعکس ایک ہائی مورل والا جو شخص ہوتا ہے، جو صحیح دماغ والا شخص ہوتا ہے، جو ساؤنڈ نیچرڈ پرسن ہوتا ہے، اس کا جو ٹیمپرامنٹل ایکویبلرم ہوتا ہے وہ ایک لیول پہ رہتا ہے۔ تو جو مکہ کے لوگ تھے وہ اس بات سے ان اویئر تھے کہ اخلاق اور جو بلند ان کا جو مورل کیریکٹر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ کسی مجنون کا تو نہیں ہو سکتا ہے، امپاسبل والی بات ہے۔ اس لیے یہ جو آیت ہے یہ اس ریفرنس میں کافی ہے، اور کوئی بھی ریزنیبل مین جو ہوگا وہ اپنے آپ کو یعنی شیم فل محسوس کرے گا، اس کو اپنے آپ سے نفرت ہوگی کہ میں نے رسول اللہ کو اس طریقے سے کیسے سمجھا، میں نے کیسے اتنے ہائی مورل والے انسان کو یہ سمجھا کہ یہ تو مجنون ہے۔ اگر کسی کے اندر تھوڑا بھی ذہن ہے تو وہ اس طریقے کی باتیں جو ہے وہ نہیں سوچے گا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات لکھ کے مشرکین مکہ کو یہ بتا دیا کہ اتنے ہائی مورل کیریکٹر والے شخص کو تم مجنون کہتے ہو۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، بس ان قریب تم بھی دیکھو گے اور وہ بھی دیکھیں گے۔ بِأَيُّكُمُ الْمَفْتُونَ، آپ جان لیں گے کون سا ہے تم میں سے مجنون، یعنی آپ جان لیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی جان لیں گے جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں اور آپ کا انکار کرتے ہیں، جان لیں گے کہ کون مجنون ہے اور کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے تم میں سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تم جو مشرک ہو۔ قیامت کے دن آپ کو اور ان کو پتہ چل جائے گا کون ہدایت یافتہ ہے اور کون گمراہ ہے۔ مفتون کا مطلب ہوتا ہے
مفتون جو ہے فتنے سے ہے، یہ کہتے تھے کہ آپ مجنون ہیں۔ اللہ نے فرمایا جلد ہی ثابت ہو جائے گا کون مجنون ہے، یعنی ایک کے بعد ایک اللہ سبحانہ و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پکش میں آیتیں دے رہے ہیں کہ تم انہیں مجنون کہتے ہو، وہ تو خلق نظیم ہے۔ ان ربک، بے شک رب تیرا، ہوا عالم، وہ زیادہ جانتا ہے، بمن ضل، اس کو جو بھٹک گیا، عن سبیلی ہی، اس کے راستے سے، وہو عالم، اور وہ زیادہ جانتا ہے، بالمہتدین، ہدایت پانے والوں کو۔ یعنی انسان کو اپنی گمراہی یا ہدایت لوگوں کے سامنے ثابت نہیں کرنی پڑتی، بلکہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ گمراہ وہ ہے جو اللہ کی نظر میں گمراہ ہے، اور ہدایت یافتہ بھی وہ ہے جو اللہ کی نظر میں ہدایت یافتہ ہے۔ یعنی بظاہر ہم جیسے کسی کو دیکھ کے کہیں کہ یہ شخص تو گمراہ ہے اور یہ شخص تو یہ ہے، تو ہم ایسا نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ شخص، اس کے پاس ہدایت ہے یا یہ گمراہ ہے۔ اب دنیاوی کیا ہوتا ہے، دنیاوی جو ہمیں انٹیلیجنٹ لوگ لگتے ہیں، جو ہمیں بہت لگتا ہے کہ نہیں بہت اچھے ہیں، ان کا بہت اثر ہے سوسائٹی پہ، تو ہم انہیں کہتے ہیں نہیں نہیں بڑے ہدایت یافتہ ہیں، ان کے پاس تو اتنے مینرز ہیں، اتنی نالج ہے، اتنا پیسہ ہے، ہم انہیں کہتے ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں ان کی کوئی وقعت نہ ہو، واللہ عالم۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، بس نہ تم اطاعت کرو جھٹلانے والوں کی۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کسی کی بات کا اثر لینا۔ میں نے ابھی بولا نا ہم دوسروں کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں، کسی کی بات سننا، سمجھنا۔ آپ کو کہا گیا کہ آپ جھٹلانے والوں کو کسی بات کی، آپ کو ان کو کسی بات کا اثر نہیں لینا، ان کے دباؤ میں نہیں آنا۔ یعنی بظاہر بہت اچھے دکھنے والے لوگ، لیکن اگر وہ آپ کو کسی بات کے لیے دبائیں تو ان کی بات سے آپ کو نہیں دبنا اور ان کے دباؤ میں آپ کو نہیں آنا۔ ودو، وہ چاہتے ہیں، لو تدہنو، کاش تم سستی کرو، فیدہنون، تو وہ بھی سستی کریں گے۔ پلیز جوائن اگین، ختم ہو رہی کلاس۔